आता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और सेकेंडली मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर थे या उसके अलावा जो क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेके आए या लो ग्रेड के स्टूडेंट भी थे, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड वी आर हैप्पी फॉर देम। और सेकेंडली मैं MS सिस्टम कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप उन्होंने लिया है, क्योंकि कोविड का जो पीरियड था कोविड-19 का, तो इस पीरियड में हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जिस तरीके से यहाँ पे एक स्पीच डिलीवर हुई थी कि इकोनॉमी जितनी थी या उसके अलावा बाकी जितने फील्ड्स थे हमारी ज़िंदगी के, वो सब इफेक्ट हुए, लेकिन उनके साथ साथ जो एजुकेशन थी हमारी बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई और तकरीबन 1 साल तक बच्चे जो है वो तालीम से दूर रहे अपने। और ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 1.2 बिलियन चिल्ड्रन, 1.2 बिलियन से ज़्यादा जितने भी बच्चे थे पूरी दुनिया में, वो सब तालीम से जुदा रहे इस 1 साल के पीरियड के दौरान। सो कोविड-19 अभी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक को जो है ख़त्म करें और हम दोबारा से जो है एक नए तरीके के साथ, एक नए पैराडाइम शिफ्ट के साथ जो है, एक दोबारा से एक नई आइडिया के साथ, नई सोच के साथ हम दोबारा उभरें और दोबारा जो है अपनी एक्टिविटीज़ जिस तरीके से हम पहले करते थे उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का, सिंपली कुछ बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी पेरेंट्स बैठे हैं उन सब के साथ कुछ बातें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं 9 साल का था जब भी जो है हमारी क्लासेस में प्रेजेंटेशंस की बारी आती थी, तो सबसे पहले क्लासरूम में मैं उठता था और मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं प्रेजेंटेशन डिलीवर करूँ और सबसे आगे मैं रहूँ। और यही जो मेरी चाहत थी, जो तलब थी सबसे आगे रहने की, जब मैं 9 साल का था, यही बढ़ती गई और क्लासरूम से जो लेवल है वो मेरा आगे जाता गया। सबसे पहले मैंने क्लासरूम में डिलीवर करना शुरू किया, क्लासरूम के बाद जो है ऑडिटोरियम में डिलीवर करना शुरू किया, ऑडिटोरियम के बाद जो है फिर मैंने मज़ीद अपनी प्रैक्टिस को एक्सटेंड किया, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, मेरे टीचर्स ने मेरी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर हम और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूल्स वहाँ पे हमने विज़िट करना शुरू किया और जो सेशंस होते हैं वो मैंने वहाँ पे डिलीवर करने शुरू किया। सो आई वॉज 9 years old कि जब मैंने अपने लिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना शुरू किया। दूसरी बात कि जब मैं किसी सेशन के लिए मुझे बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, तो उसके लिए मैं पहले से प्रेपरेशन करता था और प्रेपरेशन के दौरान मैं मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता था, मुख्तलिफ़ लोगों को सुनता था, मुख्तलिफ़ जितने भी आइडियाज़ हैं उन सबको मैं गैदर करता था और कोशिश करता था कि उस इन्वायरमेंट के मुताबिक मैं जो अपना सेशन है मैं उसको प्रिपेयर कर सकूं। अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ मैं पेरेंटिंग के ऊपर बात कर सकूं, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ जो है मैं उनको मैं डिलीवर कर सकूं एजुकेशन के हवाले से, उनको मैं डिलीवर कर सकूं एथिक्स के हवाले से, उनको मैं ये बता सकूं कि वो किस तरीके से अपने मुआशरे को या अपनी कंट्री को वो जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं पढ़ता था, मुख्तलिफ ज़ावियों को, मुख्तलिफ जगहों को पढ़ता था और डिलीवर करता था अपनी स्पीच पर। फिर एक दिन इसी तरीके से मैंने अपनी स्पीच प्रिपेयर करनी शुरू की, तो प्रिपरेशन के दौरान मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते 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 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक 2 अशार थे वो मैंने पढ़े उस वक्त। तो जब उनका अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम मैंने जब उस वक्त पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन चूंकि मैं बच्चा था, मुझे इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी उसकी, तो मैं उसको अपने टीचर के पास ले गया। फिर मेरे टीचर ने वहाँ से मुझे समझाया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनके अशार को हम दीवानों पर पढ़ते हैं वो असल में थे कौन और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे मुल्क के लिए या उम्मत मुस्लिमा के लिए। तो जब वो मैंने सुना मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर लिया हम लोगों के लिए और जो कि इतना बड़ा पैगाम हमारे लिए छोड़ के गया है और हम उससे महरूम हैं, हमें पता ही नहीं है कि उसका कलाम किस बारे में है, हम सिर्फ उसको दीवारों पे पढ़ते आ रहे हैं या किताबों में चंद लाइनों तक हमने उसको महदूद कर दिया है। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड। लेकिन फिर वहाँ से मैंने ये मकसद बना लिया अपना कि मैं जब भी जिस जगह भी जाऊँगा, जो सेशन होगा मेरा, जो इंटरव्यू होगी, जो कुछ भी होगा, मैं उसमें लाजिमन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर करूँगा। और उस वक़्त से लेकर आज तक मैं अपने इस विज़न को साथ चलाता आ रहा हूँ और हर स्पीच में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को और पाकिस्तानियत को जो पैगाम है मैं उन सब लोगों तक पहुँचा सकूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। और
جب میں نے ان کے کلام کو پڑھا سو آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ رہ چکے تھے اور ہمارے درمیان ایسے لوگ ابھی بھی زندہ ہیں جو کہ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری کنٹری کو. لیکن اس سے بھی بڑی خوش قسمتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوشی ہمارے لیے اور اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے پاکستان, اگر آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھو گے تو آپ کو سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. ہمارے ملک کی جو پیچھے آئیڈیالوجی ہے, ہماری ایک یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے ملک کو ایک نظریے کے اوپر بنایا گیا تھا, اور آج اس دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جو کہ نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں, پاکستان اور اسرائیل. تو پاکستان جو کہ ایک نظریے کے بنیاد پہ بنا ہے, یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. تو ہمارے ملک کے جو نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس آئیڈیالوجی کا نہیں پتا, اس نظر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس طرح کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ وہ مقام تک انسان پہنچ جاتا ہے, اور پھر یہ وہ مقام ہے کہ انسان کے ہاتھ میں لوہے قلم آ جاتے ہیں کہ آپ کی مرضی جو تقدیر آپ لکھنا چاہتے ہو آپ لکھو اپنے لیے, اور وہ لازماً ہو کے رہے گا. تو یہ وہ مقام ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کتنی خوبصورت چیزیں عطا کی. ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان, یہ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی قوم گزری ہو, کوئی ایسا ملک گزرا ہو جس کو اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہو. اور اس سے بھی ایک بہت بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ 70 سال سے ہم قربانیوں سے اس ملک کو بچاتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی بچاتے رہیں گے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ نعمت بھی بخشی ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوکیشن ہے ہماری ملک کی, وہ ایک بہت ہی جو جیو اسٹریٹجیکل ہم اسے کہہ سکتے ہیں, بہت ہی جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے پاکستان کی. یہاں پہ ماؤنٹنز موجود ہیں, خشکی موجود ہیں, ڈیزرٹس موجود ہیں, پلیٹوز موجود ہیں, صحرا موجود ہے, کولڈ ڈیزرٹس موجود ہیں. ہر قسم کی نعمت پاکستان میں موجود ہے, اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. بہترین کینل سسٹم ان دا ورلڈ ہمارے پاس ہے, اور یہاں پہ ایگریکلچر میں پاکستان بہت زیادہ آگے ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں, بلکہ پاکستان میں جو ہیومن کیپٹل ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہے پوری دنیا میں. ابھی یہ کچھ ہفتوں پہلے ہماری ایک بہن زارا, جن کا تعلق میرے خیال سے چترال سے ہے, انہوں نے 179 کنٹریز میں انہوں نے ACCA ایگزامز میں ٹاپ کیا پوری دنیا میں. تو ماشاءاللہ یہ بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو اسی طریقے سے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں, وہ ایشیا کے سب سے بہترین ہارٹ ڈاکٹر ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. تو پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور نہ صرف یہ, بلکہ پوری اسلامی دنیا میں سب سے مضبوط آرمی پاکستان میں ہے, اینڈ ون آف دا موسٹ پاورفل آرمی ان دی انٹائر ورلڈ پاکستان کے پاس موجود ہے, لیکن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. اور یہ جو آئیڈیالوجی ہے جس کے بنیاد پر ہم ابھی بھی زندہ ہیں اور یہ پاکستان ابھی بھی بچا ہوا ہے, اگر اس آئیڈیالوجی کو ہم سمجھیں تو پھر یہ وہی بات ہے کہ جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں نے جس طرح بات کی کہ پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ وہی آئیڈیالوجی ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہم ایسے مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اس سٹیج کو جس سٹیج تک ہم پہنچ سکتے ہیں اس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بلڈ کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کریں, یہ ہماری پہچان ہے. اور یہ بات میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی گروتھ اور ہماری کامیابی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوبارہ خود کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ نہ جوڑیں. اور اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جوڑنے کے لیے مختصراً میں یہ بات کرنا چاہوں گا, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ خود کو جوڑنے کے لیے ہمیں 3 بہت بڑے کام کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا, we have to be positive. ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر دعوت پہ نہیں آیا تو میں بھی اس کے گھر دعوت پہ نہیں جاؤں گا, اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا تو میں بھی اس کو شادی پہ نہیں بلاؤں گا. یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو ریئیکشن ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی زندہ ہے, اور اس ریئیکشن کی وجہ سے جو ہے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائے جا رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہم بہت بڑا نقصان اٹھائے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو ختم کریں اور ہم پازیٹیو رسپانس جنریٹ کریں, پازیٹیو رسپانس سے مراد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو ان کے اوپر پتھر برسائے گئے,
تو انہوں نے ان کے لیے بددعا نہیں دی، بلکہ پہاڑوں کا جو فرشتہ تھا اس کو اتار دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے پیغمبر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بستی کو جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی اور یہ کہا اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی جو ہے اسلام قبول کرے گا، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ پھر محمد بن قاسم جو کہ طائف سے تھے، انہوں نے وہ اٹھے اور آ کے سندھ کو انہوں نے فتح کیا اور سندھ میں اسلام پھیلایا، انہوں نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مثال آج بھی زندہ ہے کہ جب وہ ایک کافر بادشاہ کے ساتھ لڑ رہے تھے تو جب انہوں نے ان کو گرایا تو کافر جو تھا، کافر بادشاہ، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوکا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نیچے رکھ دی اور اس کو اٹھا لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو وہ بہت حیران ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں ابھی تک اللہ کے لیے تم سے لڑ رہا تھا، لیکن جس وقت تم نے میرے منہ پہ تھونکا تو میرا اپنا غصہ بڑھ گیا، اور اپنا غصہ بڑھنے کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اگر میں ابھی تمہیں مارتا تو پہلے اللہ کے لیے میں 1 ضرب مارتا، لیکن اپنے غصے کی وجہ سے میں 5-6 ضرب مارتا تمہیں، تو اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا جاؤ، اور اس بندے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ تو دس از بین آور ہسٹری۔ ہم نے تلوار کے بنیاد پہ اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ پیار اور محبت اور اپنے اخلاق کے بنیاد پر، اپنے کردار کے بنیاد پر ہم نے اپنے اس دین کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ تو یہ آئیڈیالوجی تب پیدا ہوگی جب ہم پازیٹیو بنیں گے، ہم پازیٹیو رہیں گے اور دوسروں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو ڈریم بگ، کیونکہ یہ بگ ڈریمنگ جو ہے، بڑا خواب دیکھنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کبھی ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں کچھ وقت رہنے کے بعد وہ دوسری فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس فیلڈ میں کچھ وقت رہنے کے بعد وہ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اور وہ کسی بھی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے اپنی زندگی میں۔ سو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وی ہیو ٹو ڈریم بگ، بڑا خواب دیکھنا ہوگا، اور جس دن ہم بڑا خواب دیکھیں گے، بڑا مقصد دیکھیں گے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں پر گھمنڈ ڈالو، ہاں، تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اگر ہم ستاروں پر گھمنڈ نہ بھی ڈال سکیں تو ہم شاید کچھ اور کر سکیں، لیکن پھر بھی بڑا خواب دیکھنا ضروری ہے۔ ڈریم بگ، بڑا خواب دیکھو، اور اس بڑے خواب کے لیے محنت کرو۔ اگر آپ اس تک پہنچ بھی نہیں پائے، کم سے کم اس سے 1 لیول یا 2 لیول تو پیچھے پہنچ پاؤ گے، لیکن ضرور پہنچ پاؤ گے۔ سو ڈریم بگ آلویز۔ اس کے علاوہ میں جتنے بھی یہاں پہ پیرنٹس موجود ہیں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح ہماری میڈم یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ہم اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو ہم اپلاؤز نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کنگریچولیٹ نہیں کرتے ان کی پرفارمنس پہ، بھلے ہی آپ کے بچے کی پرفارمنس ویک ہو، بھلے ہی آپ کے بچے کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہ ہو، لیکن آپ کی کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ جتنا آپ اپنے بچوں کو اپنے نزدیک رکھیں گے تو آپ کا بچہ آپ پہ یقین کرے گا، آپ کا بچہ آپ کو اپنے سارے سیکرٹس بھی بتائے گا، آپ کا بچہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کو کیا پرابلمس فیس ہو رہے ہیں، اور آپ پھر ان کو یہ بتا سکتے ہو کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرو گے تو اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی ایجوکیشن کے۔ ابھی جو وائس پرنسپل صاحب تھے انہوں نے بات کی اور یہ ریکویسٹ کی کہ ہم جو ہے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ کریں، تو بچوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرنے کے لیے یا شوق دلانے کے لیے جو سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ والدین کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہو سکتے، اور جو والدین ہیں وہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ تو اگر والدین اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف انوائٹ کریں، ان کو جو احساس دلائے ایجوکیشن کا کہ کتنا ضروری ہے یہ تعلیم ہمارے لیے، جس طرح سر نے بات کی کہ تعلیم کے بغیر ہم پیسے تو کما لیں گے، ہم بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں، لیکن پھر وہی ایک فرق رہ جائے گا کہ ہم صحیح اور غلط میں کبھی فرق نہیں کر پائیں گے۔ ایجوکیشن سے بیسکلی مراد یہی ہے کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکو، تو یہ جو صحیح اور غلط میں فرق ہے یہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتے ہیں۔ تو گھر سے ہی اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، اپنے بچوں کو انسپائر کریں، اپنے بچوں کو ٹولز تو دیں سیکھنے کے لیے، ٹولز دیں ان کو، ریسورسز ان کو دیں، لیکن پھر ریسورسز کے بعد ان سے پوچھیں بھی۔ ایک بچے کو فورس کرتا ہے کہ وہ انٹرسٹ بنائے اپنا ایجوکیشن میں، تو جب آپ رسپانسیبل بناؤ گے یا آپ اس سے ٹاسک کا رزلٹ مانگو گے تو آپ کا بچہ رسپانسیبل خود بخود بنے گا، اور یہ طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرے۔ اینڈ میں میں والدین کو ابھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ جس طریقے سے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہم وہ آئیڈیالوجی کہ جس پہ ہمارا ملک قائم ہوا ہے، جس پہ یہ ہماری امت قائم ہے ابھی تک،
اگر ہم اس آئیڈیالوجی کو نہ اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے. نہ ہم خود کو کنٹریبیوٹ کر پائیں گے, نہ ہم پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر پائیں گے, بلکہ ہمیشہ ہمارا کاز پرسنل کاز رہ جائے گا. تو ہمارا کاز نیشنل کاز ہونا چاہیے, ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئیڈیالوجی کو ہمیں ریوائیو کرنی چاہیے. اور پیرنٹس کو میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف, اپنے بچوں کو سچائی کی طرف, سچ کی طرف, دیانتداری کی طرف بلائیں. کیونکہ جس دن اگر آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز اس نے قائم کی اور صحیح طریقے سے باجماعت اور وقت پہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا دل سے, نہ کہ دکھانے کے لیے بلکہ دل سے, جس دن اس نے نماز پڑھنا شروع کیا, جس دن اس نے نماز قائم کی اور جس دن اس نے سچ بولنا شروع کیا, سچائی کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنایا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنایا, تو دیکھیں میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ ضرور کامیاب ہوگا. آپ کا بچہ ایتھکس بھی سیکھے گا, ایجوکیشن بھی حاصل کرے گا, سب کچھ کر جائے گا وہ اپنی زندگی میں. لیکن شکریہ آپ لوگوں کا, لیکن وہ جو حاصل کرنا ہے یا یہ جو کامیابی پانی ہے, اس کا شرط نماز ہے, اس کا شرط اللہ سے دوستی بنانا ہے. اللہ سے آپ اپنی دوستی بناؤ گے, اللہ سے تعلق بناؤ گے, تو دیکھیں آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی آپ کو, بلکہ پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے, ایک اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا تو بس آپ کے لیے کافی ہے, اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو اس زندگی میں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.